नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद अपने खुदा का, जिसने इस ज़िंदगी में हमें ये दिन दे दिए, ये महीने दे दिए, ये साल दे दिए। और इन सालों में, इन दिनों में हम खुदावंद अपने खुदा को उस तौर पे पहचानने के लिए और ख़ास तौर पे इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जब हम आते हैं और इन सब बातों को जो कलाम के वसीला से हम तक पहुंचती हैं, देखते हैं, तो हमारे दिल शादमानी से भरते हैं, खुशी से भरते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हमें नए साल देता है, हमारी ज़िंदगी में हमें नए मौके अता करता है, हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार वो ये मौका देता है कि हम अपने आप को बेहतर तौर पे ढाल सकें और अपने खुदा को यानी आसमानी बाप को और उसके बेटे यीशु को हम बेहतर तौर पे जान सकें और पहचान सकें, और उसकी इस मोहब्बत को जिसमें कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस हमेशा की जिंदगी के मकसद को हम जान सकें। और हमने पिछले दिनों में क्रिसमस मनाया, बड़ा दिन जो मनाया, हम खुदा का शुक्र करते हैं उस कामिल कुर्बानी के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी। और आज जब हम बैठे हैं और हम इस बात को देखते हैं कि हमने चंद दिन पहले यीशु मसीह की जन्मदिन को मनाया, यानी कि उसका वो आ जाना जो तमाम दुनिया के कफारे के लिए, नजात के लिए, मखलसी के लिए और उन्हें उस जगह तक पहुंचा देने के लिए था जिसके लिए हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि ईमान के सफ़र में ज़रूर है कि हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। क्या आपने अपनी मंजिल को पहचाना है? क्या आप उस रास्ते पे हैं या उस मंजिल का तयन कर चुके हैं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम पहुँचें? यकीनन ये साल, जो नया साल खुदा हमें दे रहा है, इस नए साल में खुदा नई तवक्कुआत हमसे करता है। और इस दुनिया में रहते हुए इस नए साल में दुनिया और नए चैलेंजेस का हमें सामना रहता है। और आज का हमें नए चैलेंज जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनका सामना रहता है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, नया साल, दुनिया और नए चैलेंज। लेकिन इन नए चैलेंजेस को हम किस तरह जो है वो सही तौर पे इन पे नए चैलेंजेस को अपने फ़ायदे के लिए और अपने आप को खुदा के साथ बेहतर तौर पे मुंसलिक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इसको देखेंगे। और ये निहायत ही खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है जब हम एक नए साल में दाखिल होने को हैं। और यकीनन इस नए साल को दुनिया बड़े ज़ोर और शोर से मनाती है। और आज ख़ास तौर पे इस साल में जबकि हम एक बड़े चैलेंज जो कोरोना के ताल्लुक से उससे भी गुजर रहे हैं, तो इस नए चैलेंज को हमने कैसे इसके ऊपर गालिब आना है। गो कि शायद हम उस तौर पे इस साल को दुनिया ना उस तौर पे मना सके जैसे वो बड़ी बड़ी पार्टीज और बड़े बड़े शोज और बहुत सी चीज़ें और शराब और नाच और रंग में गुजारती थी। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो यकीनन इस वक्त में अपना खुदा के साथ और बेहतर राब्ता करके इस बड़े चैलेंज के ऊपर भी गालिब आ सकते हैं। और आज इस सारे टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजीली। और आप जानते हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली एक कलाम का वसी मुशाहिदा रखते हुए कलाम की बातों को एक बड़े
आलमाना तरीके से ना सिर्फ हम समझते हैं इसको, बल्कि हम तक पहुंचाते, आप तक पहुंचाते, आपको बयान करते हैं, और हम इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और ये पेशा के एतबार से आप जानते हैं हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में आ रहे हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं उस सारे वक्त के लिए जो हमें ये देते हैं। पेशे के एतबार से ये मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि ये कलाम और कलाम की सच्चाइयों को जानते और बयान करते हैं, और इन्होंने अपनी किताब भी सूफीज़म और जिहाद लिखी है, जिसको आप अमेज़ॉन और दूसरी साइट्स पे आप सर्च करके ले सकते हैं वहाँ से आप, और आप यकीनन उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। और आज हम इस वक्त ख़ास तौर पे वेलकम करते हैं डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपके लिए हम खुदा उनका शुक्रगुजार हैं, और आपकी सारी इस एफर्ट के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आप इस अपने तारुफ के ताल्लुक से और मज़ीद इस नए साल के ताल्लुक से क्या नई बात है जो आप हमें आज बताने को हैं? जी रेवरेंड साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कुछ पहले ही फरमा दिया। मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को जब भी कहीं मुतारफ़ करवाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरा सबसे बड़ा तारुफ ये है कि मैं खुदा के पाक कलाम का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, और एक तालिब इल्म होने के नाते से मैं जो चीज़ें समझता हूँ, सीखता हूँ, जो खुदा का पाक रूह मुझे बताता है, वो जब मैं दूसरों तक पहुँचाता हूँ तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है। तो आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टूडेंट ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। ये मेरा तारुफ है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज की सब्जेक्ट की तरफ आते हुए, नया साल हम मना रहे हैं, मनाने को हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये नया साल जो क्रिश्चियन वर्ल्ड मनाता है 1 जनवरी को होता है, जो ऑर्थोडॉक्स वर्ल्ड और ऑर्थोडॉक्स चर्च मनाता है वो 14 जनवरी को होता है, और जो चाइनीज़ है वो चाइनीज़ 28 जनवरी को मनाते हैं। और ये जो 1 जनवरी है, इसको आप हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह के बर्थ के 7 दिन बाद 8वां दिन जो खतने का दिन, जी बिल्कुल, ये उनके था सरकमसिज्म, उस वक्त के यहूदी कवानीन के मुताबिक, यहूदियत के मुताबिक ये होता था। और ये तो इस तरह इसका है। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बयान कीजिए, और ये जो पहली तारीख है इसको वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से और थोड़ा जूलियस कैलेंडर के हिसाब से भी थोड़ा सा बताइए कि इसकी क्या कैसे है ये सारा सिलसिला। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। और अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हमारा कैलेंडर जो है, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट और आनो डोमिनी, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं आनो डोमिनी, जिसका मतलब है आवर लॉर्ड या माय लॉर्ड, तो उसका मतलब ये होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना, ये लंबी बात है लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके बयान करूंगा। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना तो कैलेंडर हमेशा किसी ऐसी इवेंट के ऊपर बनता है जिसको वक्त का हवाला समझा जाता है, यानी कि क्या इससे पहले हुआ, क्या इससे बाद में हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो वो उनके लिए कैलेंडर इवेंट थी, क्योंकि बहुत बड़ी इवेंट थी। तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी इवेंट ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, लिहाजा वक्त को मुनकसम कर दिया गया बिफोर क्राइस्ट और आनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। सवाल ये उठता है पादरी साहब कि अगर बिफोर क्राइस्ट जो था वो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले था, तो आनो डोमिनी कैलेंडर जो है वो फिर 8 दिन बाद क्यों शुरू होता है? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो गई तो ईयर ऑफ आवर लॉर्ड तो शुरू हो गया, यानी कि 25 दिसंबर शुड बी द न्यू ईयर। लेकिन हमें पता है कि 25 दिसंबर के 8वें दिन बाद, यानी कि 7 दिन छोड़ के जो 8वां दिन होता है, वहां से न्यू ईयर शुरू होता है। यानी कि क्रिश्चियन कैलेंडर आनो डोमिनी कैलेंडर जो है, एडी कैलेंडर, ईयर ऑफ आवर लॉर्ड कैलेंडर जो है वो 8 दिन बाद शुरू होता है। और इसकी मुफस्सल और सही तरवीज ये है क्योंकि जब यहूदी लड़के पैदा होते थे तो उनका हैकल मुक़द्दस में नाम लिखवाया जाता था,
اور جب تک ان کا نام ہیکل مقدس میں لکھوایا نہیں جاتا تھا وہ شریعت کے مطابق اپنے قوم کے لڑکوں میں شمار نہیں ہوتے تھے. یعنی کہ ان کی جو بایولوجیکل برتھ ہے اس کے 8 دن بعد دراصل ان کی نیشنل آئیڈینٹی برتھ ہوتی تھی. اینڈ دیٹ از when Lord Jesus Christ was registered. تو گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بایولوجیکل اس دنیا میں آنے کی ولادت جو تھی، ولادت مبارکہ 25 دسمبر کو ہوئی، لیکن چونکہ ان کو ختنے کے لیے ہیکل مقدس میں 8ویں دن لے جایا گیا جب ان کا نام درج کر لیا گیا ہیکل مقدس میں، تو اس کا مطلب تھا اب ہی از اندر میل ان دا جوئش ٹریڈیشن، اور وہاں سے پھر کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اور اس کو ایک بات ہم نے پہلے بھی پچھلے سال کے دنوں میں بھی کلیئر کی تھی، کسی ایک آدھ اور پروگرام میں بات کی کہ لوگ اس کو اکثر اے ڈی کو ایک جنرل فارم میں جیسے بی سی بیفور کرائسٹ تو اے ڈی آفٹر ڈیتھ کہہ دیتے تھے. ہاں جی. اب آفٹر اگر ڈیتھ ہم اس کو کہیں جو ایک عام فہم زندگی میں لوگ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو پھر وہ 33.5 سال ہی تاریخ کے غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں سے، اور وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ایئرز ہیں. بلکہ دی موسٹ امپورٹنٹ ایئرز وہ ہیں جبکہ سپر نیچرل برتھ آف جیسس کرائسٹ جو ہے، ہم نے کرسمس کے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ یسوع مسیح کی پیدائش دنیا کی واحد پیدائش ہے جو سپر نیچرل برتھ ہے، جو معکوف الفطرت برتھ ہے، جو دنیا کے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ماں سوائے آدم اور حوا کے جن کو خدا نے بنایا ان کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس لیے یہ اینو ڈومنی جو ہے یہ بتاتا ہے، جیسے آپ نے کہا ان دا ایئر آف دا لارڈ، وہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے. 8 دن 7 دن کا بیچ میں وقفہ ہے، لیکن یہ دنیا کو بیفور کرائسٹ اور پھر مسیح کی آمد ان دا ایئر آف دا لارڈ، اس کی آمد ہو جانے پہ پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری یسوع مسیح کو بتاتی ہے، ہسٹری یسوع مسیح کو بیان کرتی ہے، بلکہ ہسٹری یسوع مسیح کی پیدائش سے شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے، نئی لکھا جاتا ہے اس کو. تو یہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بھی اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ بات اس طرح ہے کلام مقدس کے مطابق، اور ہمیں اس بات کو خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ ہماری کرسچن لائف جو ہے اس میں نئے سال کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے. اور یہ جیسے آپ نے اہمیت بتائی کہ یسوع مسیح کا ختنہ ہونا، اور وہاں سے ایک ان کی زندگی کا آغاز ہو جانا جو کہ ان کی برتھ سے ہی ہو چکی تھی، لیکن ٹیکنیکلی دنیاوی حساب سے ان کا وہاں سے شروع ہونا ایک بڑے مقصد کے لیے تھا. اور وہ بڑا مقصد ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، ان کی منسٹری میں نظر آتا ہے. اور مسیحیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ یہ نوید ساری دنیا کے لیے تھی. اور آج دنیا جب کہ خدا سے دور ہے، اور اس دوری میں بھی بہت سے آج کل جیسے یہ کرونا کا بہت زیادہ سلسلہ 1 سال سے تقریباً 9 مہینے ہو گئے اس کو، مارچ جنوری فیبروری سے تقریباً سال ہی ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. اور جو میں اس کو جب شروع میں یہ سارا سلسلہ ہوا اور بہت زیادہ دعا بھی کی، دعا میں ٹھہرا بھی، تو اس کا جواب جو مجھے ملتا رہا وہ یہی تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے. یہ اسی طرح پکار ہے جیسے نبیوں نے آ کے پکار دی، جیسے مسیح کے آنے سے پہلے اور ان 400 برسوں سے پہلے جب خدا خاموش رہا، نبی پکارتے رہے، چلاتے رہے. اور آج شاید یہ کرونا کا بڑا وبا بھی یہی پکار ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی بات کیجیے، نئے سال کی اس نوید کے تعلق سے بھی بات کیجیے. بالکل پادری صاحب، آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں میں ان کو وہیں سے شروع کروں گا. میں صرف ایک پہلے اضافی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس وقت بھی تقریباً 300 کیلنڈر چل رہے ہیں. چائنیز کیلنڈر ہے، جوئش کیلنڈر ہے، بکرمی کیلنڈر ہے، پنجابی کیلنڈر ہے، اسلامک کیلنڈر ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان میں سے ہر ایک کیلنڈر جو ہے
اس کا تعین کسی واقعے سے ہے, کسی ایونٹ سے ہے. کچھ ہوا یعنی کہ کوئی واقعہ ہوا, مصریوں سے آزادی ملی یا ہجرت ہوئی یا کوئی اور واقعہ ہوا اور اس پہ کیلنڈر شروع ہوا. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس واحد ذات ہے جہاں پہ ایک کیلنڈر ان کی ذات سے, ان کے آنے سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ جب وہ پیدا ہوئے تو کیلنڈر شروع ہو گئے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے, بڑے بڑے سور میں آئے, وہ وقت کے ساتھ ٹکرائے اور وہ تباہ ہو گئے, دو نیم ہو گئے, ان کا پتہ نہیں ہے. نپولین جیسے, سکندر جیسے لوگ. خداوند یسوع مسیح ایک واحد ہستی ہیں. جب وہ وقت کے دھارے میں اترے تو انہوں نے وقت کو دو نیم کر دیا, دو حصوں میں کر دیا. یہ سب کچھ مجھ سے پہلے ہوا, یہ سب کچھ, اور وہ خود ریفرنس بن گئے. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ نئے عہد میں یا نئے سال میں اب ہمارے لیے یہ کرونا اور جو کچھ بھی ہے. دیکھیں پادری صاحب, اس میں سب سے بات بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں, اپنی ترجیحات کا حساب لگائیں, اور سب سے پہلے وقت کو سمجھنا جو ہے, وقت کے دھارے کو سمجھنا جو ہے, اس کی ترجیحات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو, جب ہم کرسچن کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم کرسچن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو بنانے والے گریگورین کیلنڈر کے جو اسکالرز تھے, کیتھولکس تھے, لیکن دراصل دس از دا یونیورسل کیلنڈر. مارس پہ جو انسٹرومنٹس بھیجے ہیں اس میں یہی کیلنڈر ہے, سمندروں کی گہرائی میں جو انسٹرومنٹ ہے وہ یہی کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں. یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, بینک میں چلے جائیں تو آپ کو ڈیٹ بھی یہی ڈالنی ہے, اسی کیلنڈر کے حساب سے ڈالنی ہے, تبھی آپ کا چیک کیش ہوگا, ورنہ تو ہوگا ہی نہیں. وہ کہیں گے ڈیٹ ڈالو اس پہ, بالکل, اور اگر آپ کسی اور کیلنڈر کی ڈیٹ ڈال دو گے تو پھر تو آپ کا چیک بھی گیا, آپ کی رقم نہیں نکلے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ صرف کیلنڈروں کی بات ہی نہیں ہے, یہ ایک ایسی خوبصورت خدا کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک نوید ہے. جیسے فرشتوں نے گیت گائے تھے یسوع مسیح کی آمد پہ, اس نئے سال میں بھی خدا چاہتا ہے کہ یہ حالات بے شک ہمارے لیے کیسے بھی ہیں, یہ دنیا کے جو طور طریقے جیسے بھی اس وقت چل رہے ہیں, چیلنج جیسے بھی ہیں, دنیا میں خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا کی طرف لوگ رجوع لا کے اس نئے سال میں خدا سے ایک نئی توقع کرے, ایک نیو بگننگ کا خدا کے سامنے آغاز کرے. جیسے بائبل میں یہ نیونیس کا کانسیپٹ جو ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ہر دور میں نظر آیا ہے. ریسٹوریشن کا کانسیپٹ ہے, نیونیس کا کانسیپٹ ہے. نکودیمس کو یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو اس نئے سال میں ابراہیم کو جب اس کو نیا نام دیا گیا تھا اور اس وقت وہاں سے بھی ہے. ہم اور بہت سے, آپ بلکہ اس تعلق سے بات کیجیے. جی دیکھیں, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ نیو ایئر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نئے پن کے بارے میں, نیونس کے بارے میں. بائبل مقدس جو ہے یہ مکمل ایک داستان ہے, ایک کہانی ہے, ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے گناہ اس دنیا میں آیا اور خدا نے جو کچھ بنایا تھا اس میں بگاڑ آیا, لیکن خدا نے پھر وقفے سے یہ وعدہ کیا اور یہ باور کروایا انسانوں کو کہ اس میں چیزوں کو نئے کرنے کی قوت ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کا نام بدل کر ابراہیم رکھا گیا, یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا. اس طریقے سے نام نئے ملے. اور جب ہم بائبل میں آگے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کو نیا نام ملا, شمعون کو پطرس, ساؤل کو نیا نام ملا پولوس, اور ہمیں بتایا گیا کہ جب ہم نئے یروشلم میں جائیں گے تو ہم سب کو نئے نام ملیں گے. بائبل مقدس کی جو کہانی ہے, بائبل مقدس کا جو پورا زاویہ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو بدل کر ان کو بہتر بنانا, ان کو نیا بنانا. اور خداوند یسوع مسیح نے تو جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے نکودیمس کو کہا کہ تجھے نہ صرف نئی چیزوں کی ضرورت ہے, تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. یو نیڈ نیو لائف.
نئی زندگی کی ضرورت ہے. بالکل. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنا یہ ایکسائٹمنٹ کی بات آپ نے جب کی ہے نیو یروشلم کی، اور ہم نے پچھلے دنوں اس پہ پروگرام ایک پوری سیریز کی ہے، آپ بھی اس میں آتے رہے اور پاسٹر صاحبان میں آتے رہے، پاسٹر تحسین اور دوسرے بھی آئے، اور ہم نے بڑے وہ 40 پروگرام تقریباً کیے ہیں سارا بک آف ریولیشن پہ. اور جو ایکسائٹمنٹ نیو یروشلم کے تعلق سے مجھے بھی ہوئی پروگرام پہ بتاتے پیش کرتے ہوئے، سارا کیسا خوبصورت وہ کانسیپٹ ہے نیو یروشلم کا، ایک نئی جگہ جانے کا. اور ایک وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی سڑکیں بھی سونے کی، کیونکہ اس کی لکھا بنیادیں جواہرس کی ہوگی، ایکسائٹمنٹ ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس نئے سال میں بھی جب بندہ انٹر ہو رہا ہوتا ہے تو ایک نئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور ایک نئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس نئے سال میں ہم یہ کریں گے، ایسے کریں گے. بس سر ایک بندہ اپنا گول سیٹنگ بھی کرتا ہے، اور پھر وہ اس نئے سال میں خدا بھی وعدے کرتا ہے نئی، ہمیں جیسے نئی مہب کی ذکر ہے، نیو وائن اور نیو وائن سکنز کی ذکر ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری پرانی وائن سکنز کو، ہماری پرانی زندگی کو دور کرے. اور جب ہم واقعی کچھ نیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ نئی چیز لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت سی پرانی چیزوں کو خیر بات بھی کہنا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اگر اس جگہ پہ ہمیں نئی چیزیں لانی ہے تو پرانی چیزوں کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ضروری نہیں ہیں یا پڑی ہوئی ہے اور ہم ان کو استعمال نہیں کر پا رہے، ہمارے کسی کام کی یا فائدے کی نہیں ہے. میں پچھلے سال اسی طرح انہی دنوں میں گھر شفٹ کیا تھا، نیا گھر لیا، اس میں گئے، بڑا گھر تھا، لیکن چھوٹی جگہ سے جاتے ہوئے بھی بڑے گھر میں نے بہت سی چیزیں 3-4 سوٹ کیس بھر کے میرے اور میرے بیٹے کے ہم نے کپڑے کے چیریٹیز میں ڈونیٹ کی، اور بہت سی چیزیں نکالی، وہ چیزیں جو ہم نے اس وقت دیکھی کہ یہ تو پڑی ہوئی ہیں، استعمال نہیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نہیں چاہتا کہ وہ ہوں، اور وہ شاید، بلکہ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے، آپ کیسے محسوس کرتے ہیں اس زندگی میں؟ جی پادری صاحب، دیکھیں آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات جب بھی ہمیں کوئی نئی چیز ملتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم بعض اوقات نئی چیزوں کو بہت جلدی خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کاش مجھے یہ نئی چیز اور مل جائے. میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. بچپن کی بات ہے، والد صاحب میرے لکھنا سکھا رہے تھے مجھے، تو ہم اس وقت تختیوں پہ لکھا کرتے تھے. لیکن جب تختیوں کا زمانہ تھوڑا سا ہم نے تھوڑا سیکھ لیا تو والد صاحب سفید کاغذ لے کے آئے ہمارے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا بڑا مہنگا کاغذ ہے، اب اس پہ آپ نے لکھنا ہے. وہ قلم دعات سے چونکہ لکھنا تھا، وہ پہلا کاغذ میں نے اٹھایا تو اس کے اوپر اتنا بڑا داغ چھینٹا پڑا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اب والد صاحب مجھے ضرور ڈانٹیں گے، یہ تو انہوں نے بتایا مجھے بڑا قیمتی کاغذ ہے، نیا کاغذ ہے، اور اس پہ لکھنا تھا، میں نے تو اس کا ستیہ ناش کر دیا، خراب کر دیا. اب میں نیچے سر کر کے رو رہا ہوں، گیا ہوں والد صاحب کے پاس، میں نے کہا اب یہ سارا خراب ہو گیا. تو اب انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، انہوں نے وہ کاغذ پکڑا رکھا، بالکل اسی طرح کا ایک اور سفید کاغذ مجھے پکڑا دیا، کہتے بیٹا اب اس پہ لکھنا اور خیال کرنا. دیکھیں میں کبھی کبھی نئے سال کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جیسے خدا ہمیں اسی طرح سے ایک شفیق باپ کی طرح، ایک استاد کی طرح، وہ کہتا ہے بیٹا بیٹی تم نے جو میں نے کاغذ دیا تھا 365 سالوں کا، ایک نوٹ بک دی تھی، وہ ساری ستیہ ناش کر دی ہے، کوئی بات نہیں، نو ہیئر از اندر ون. تو خداوند کی مہربانیوں سے جب ہم نیا سال حاصل کرتے ہیں، ہم پرانے سال میں سیکھتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بہت کچھ ہمیں پھینکنا پڑتا ہے، سوٹ کیس بھر بھر کے پھینکنا پڑتا ہے، اپنے خیالات کو، اپنے رویوں کو، اپنے غلط گولز کو، اور اس طریقے سے. اور دوسری طرف جب ہم خدا کا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارے لیے پیار ایسا ہے کہ وہ ہمیں ڈانٹنے کی بجائے، ہم پہ غصے ہونے کی بجائے، ہی گیوز اس
a new leaf. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوٹ کیس سے نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے میں نے چیزیں بھی، فرنیچر بھی، صوفے بھی، بہت سی چیزیں ڈونیٹ کر دی کیونکہ نئی چیزیں لانا چاہ رہے تھے. جی بالکل. اس نئے گھر میں نئی چیزیں لانا چاہ رہے تھے. خدا بھی چاہتا ہے اسی طرح ہی کہ اس نئے سال میں ہماری زندگی میں نئی چیزیں آئیں. اور اگر ہم دیکھیں 12 باب اس کی 35 آیت، تو وہ بڑا خوبصورت ایک لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ لکھا ہے اچھا آدمی اپنے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، بالکل، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. اب ہم سب جتنا بھی ہم اپنے آپ کو اچھا کہہ لیں، شاید ہم اچھے کہلانے کے لائق نہیں، لیکن یہ خدا کا رحم اور یہ اس کا فضل اس کے بیٹے یسوع مسیح سے ہوا کہ اس نے پھر بھی ہمیں چن لیا. کیونکہ سیلویشن از تھرو گریس، خدا کے فضل کے وسیلہ سے. یہ اچھے اپنے مال کے وسیلہ سے تو ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، اور اس کے اوپر ہم نے بہت سی دفعہ بات بھی کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیلویشن جو ہمیں گریس سے ملی، اب اگر وہ مل گئی ہمیں اور ہم نے اپنی وہ چیزیں نہ نکالی، جو جگہ ہی نہیں بنائی نئی چیز ریسیو کرنے کے لیے، کیسے ہم اس بڑی اس نئے سال میں نئی برکتوں میں آگے بڑھ سکیں گے؟ اور ہم اگر برے ہوتے ہوئے بری چیزیں اپنی رکھیں گے اپنے پاس، جیسے یہاں لکھا ہے کہ برا آدمی اپنے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم پازیٹیو وے میں دیکھیں تو اب یہ اگر برا شخص جو ہے اس نے بری چیزیں نکالی ہیں، اور اس پہ اگر خدا کی رحمت ہو جائے اور یہ اس بڑے گریس میں یسوع مسیح کو قبول کر لے، تو کیا آئے گا اس میں؟ اچھی چیزیں آئیں گی. اچھی چیزیں آئیں گی کہ اس نے بری چیزیں نکال دی. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم پہلے اس بات پہ اگری ہوں، آمادہ ہوں کہ ہم نے یہ بری چیزیں نکالنی ہیں. دیکھیں ہماری زندگی میں جو جگہ ہے، ہماری زندگی میں جو سپیس ہے وہ لمیٹڈ ہے. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بری چیزیں بھی اپنی سنبھالی رکھیں، اپنے گھر کے اندر سارا کچھ وہ بھی رکھے اور نئے صوفے بھی لے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دانستہ شعوری فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ پرانی چیزیں نکالنی ہیں تاکہ خدا ہمیں نئی چیزیں دے. اور یہ نیا سال میں سمجھتا ہوں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ منسلک، اور اس کی بڑی جو کیا کہہ لیں فضل کے ساتھ منسلک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خدا کا رحم ہے کہ اس بڑے کووڈ میں، اس بڑی وبا میں بھی خدا اپنے لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا وہ کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہے جو کلسیوں 3 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت میں اگر دیکھیں تو خداوند کا بڑا وعدہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے. پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. اور دوسری آیت کہتی ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو نہ کہ زمین کی چیزوں کی. آپ اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے تھوڑا سا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں بار بار ہمیں روحانی چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کبھی جسمانی چیزوں کا ذکر کیا تو ان کو ایک استعارے کے طور پر، ایک تشبیہ کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ روحانی چیزوں کو ایکسپلین کر سکیں. بیج بونے والے کی مثال میں بیج خدا کا کلام تھا. اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں وہ خمیر کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دراصل ایک استعارہ ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کی ذکر کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، آدمیوں کو پکڑنے والا. تو بائبل مقدس کا بھی جو آیت، جو حوالہ، جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے شک اس دنیاوی سیٹ اپ میں ہیں، دنیا میں ہیں جہاں پر سب کچھ جسمانی ہے، چکا چوند جسمانی ہے، قیمت جسمانی ہے، سب کچھ. لیکن ہمارا مقصد، بائبل مقدس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات کو، ہماری روحوں کو، ہمارے شعور کو، ہمارے ذہن کو ہمیشہ وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کرے جن کی روحانیت میں جن کی ویلیو ہے، جن کا مطلب، جن کا مقصد روحانی ہے. تو یہ چیز بہت، یہ بات جو ابھی آپ نے کی ہے، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے،
یہ بہت گہری بات ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ اینڈ وی مسٹ ہیو دس اویئرنیس. ہمیں اس بات کی جاننا ہے, سمجھنا ہے. یہ ایک بڑی ہماری بنیاد ہے. اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ جب ہم مسیح میں ہم جلائے گئے, یعنی کہ زندہ کر دیے گئے ہیں, زندہ روحانی طور پہ زندہ کر دیے گئے, کیونکہ روحانی موت آدم کے گناہ کرنے سے آ گئی تھی انسان میں. باغ عدن میں روحانی موت ہو گئی تھی, اور روحانی موت کے ہو جانے سے روحانی طور پہ انسان خدا سے جدا تھا. لیکن مسیح میں جب ہم یہ دوبارہ سے زندہ کر دیے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے, شادمانی کی بات ہے. اور اس نئے سال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی بھی کہ ہم خداوند یسوع کو نئے طور پہ جانیں, نئے طور پہ سمجھیں. اور میں اس بات کو ہمیشہ بڑا یاد کرتا ہوں کہ ببلیکلی بھی یہ 12 کی بڑی اہمیتیں, سال کے اندر 12 مہینے ہیں, اس کی بڑی اہمیت ہے. یسوع مسیح کے 12 شاگرد, بالکل, یعقوب کے 12 بیٹے, اسرائیل کے 12 قبیلے, دن کے 12 گھنٹے, رات کے 12 گھنٹے, بہت سی اور مثالیں ہیں. 12 جوڑی بیل جو علیشا لیے ہوئے تھا, بڑا زبردست, بہت سی چیزیں ہیں. اور یہ خدا نے جو دن اور رات بنا کے وقتوں کی ہمیں وہ تعین کرنے کا بھی جو ایک فضل دے دیا, تو یہ ہماری زندگی میں بڑا زبردست کام ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم آزاد رہیں. آپ اگر میرے ساتھ نکالیے اس آیت کو, جو ہے غلطیوں 5 باب اور اس کی پہلی آیت, تو ہم یہ دیکھیں کہ مسیح ہمیں غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتا. خدا ہمیں غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ہمیں آزاد رہنے کے لیے, رکھنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی غلامی سے, ابلیس کی غلامی سے, ان ساری باتوں سے نکلے. آپ ذرا اس کو پڑھیں, تھوڑا بات بھی کیجیے اس پہ. یہ غلطیوں کے نام 5 باب پہلی آیت, 5 باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے, مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. دیکھیں, بہت سے مذاہب, پادری صاحب, بہت سے مذاہب جو ہیں وہ روحانیت کے نام پر یا مذہب کے نام پر یا کسی بھی اور نام پر لوگوں کو دراصل مختلف عقائد کے, مختلف روایات کے, مختلف پریکٹسز کے غلام بنا دیتے ہیں کہ نہیں, آپ کو یہ کام ایسے ہی کرنا ہے. یہ ایک طرح سے غلامی ہے. اور لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یہاں پہ کہ مسیح نے ہمیں, یعنی کہ ان لوگوں کو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں. اور لکھا ہے کہ ہمیں دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہیں جتنا. اب بہت سے لوگ اس کی تشریح یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں. یعنی کہ جو لوگ بعض اوقات مسیحیت پر انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں وہ اسی آیت کو پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو مسیحیوں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ آزاد ہیں, وہ جو مرضی کرے. بات یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بات دنیاوی نہیں, یہ روحانیت کی بات ہے. ہم روحانی طور پر آزاد ہیں, ہماری روحیں کسی کی غلام نہیں. کیونکہ ہمیں, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آدم اور حوا کی وجہ سے روحانی موت ہو چکی, گناہ آیا, لیکن خداوند نے ہمیں اس موت سے, اس روحانی غلامی سے آزاد کیا. ہم خداوند یسوع مسیح میں آزاد ہیں. اور اس نئے سال میں اگلا حصہ پڑھ کے اس کو پورا کریں اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. بالکل, مطلب جو جس سے آزاد کیا ہے یسوع مسیح نے آزاد کیا ہے اپنی قربانی, دوبارہ اس غلامی میں نہ جاؤ, یعنی کہ اس طرح کے کاموں میں نہ جاؤ. اور آج دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ساری دنیا جو ہے وہ نیا سال, اس کی خوشیاں مناتی ہے, اس نئے سال کے بارے میں سوچتی ہے, نئی باتوں کے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتی
کہ یہ نیا سال کہاں سے شروع ہوا, یہ نیا سال کیوں شروع ہوا, یہ نیا سال کس کی پیدائش سے شروع ہوا, وہ شخص جو آیا اس نے اس نئی پیدائش میں کیا کیا, او کیا کیا معجزات اس نے کیے, کیا کیا بڑے اور عجیب کام اس نے کیے, کہ مردے تک اس نے زندہ کر دیے, پانیوں پہ وہ چلا اور اس نے طوفانوں کو روکا, اس نے مردوں کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ خود موت اور قبر پہ فتح پا کے زندہ ہو گیا, اور آسمان پر وہ زندہ اٹھایا گیا, اور پھر وہ آنے والا ہے, اور اس نے پھر جب آنا ہے تو اس نے ضرور اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا دوبارہ غلامی کے جوئے میں تو نہیں جتے. آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو کسی طریقے سے جھٹلانا چاہتے ہیں. ان کا لائف مشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ خداوند یسوع مسیح کو جھٹلائیں. وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر 3.5 سال تک منادی کرتے رہے تو ان سے بڑے بڑے عالم تھے, فریسی, فقی, جنہوں نے توریت کو ازبر کیا ہوا تھا, جن کے پیچھے سلطنت روما کی طاقت تھی, وہ سب مل کر اس کو جھٹلا نہ سکے. یہاں تک کہ رومی ججز کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ہم اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے. یہاں تک کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہے وہ پتھر اٹھائے, تو ان میں سے کوئی بے گناہ نہیں تھا, اور وہ شرمندگی کے مارے یہ بھی نہ کہہ پائے کہ تو بے گناہ ہے, تو ہی پتھر اٹھا دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا پر تھے تو ان کے ساتھ جو کچھ لوگ کرنے کا سلوک کرتے رہے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے. اب 2000 سال بعد بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہی خطوط پر چل کر خداوند یسوع مسیح کو جھٹلانا چاہتے ہیں, لیکن دراصل وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ان کو آزاد کرنے کے لیے آئے, تاکہ وہ توہمات میں سے, اپنے خیالات میں سے, عجیب و غریب خیالات ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بھی جنوں پریوں کے بارے میں اور پتہ نہیں کیا کچھ, نظر بد کے بارے میں, اور اس طرح کے عجیب و غریب خیالات پائے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس طرح کے تمام خیالات سے آزاد کر دیا, اور یہاں پہ لکھ دیا گیا پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جرم, ان چیزوں میں دوبارہ نہ پڑھو. اور پھر بڑی خوبصورت بات جو آپ نے کی, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ گناہ کوئی اس میں ثابت نہ کر سکا. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیلوں کے حصے کے بعد جو لکھا ہوا ہے 4 باب 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, یعنی خدا کا بیٹا یسوع, تو آؤ ہم اپنے قرار پر قائم رہیں, کیونکہ ہمارا سردار کاہن ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. میں پہلے والے حصے پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں, لکھا ہے کہ وہ آسمانوں سے گزر گیا. اب یہ 3 آسمان, ایک یہ جہاں پہ ہم زمین رہتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے آسمان فضا ہے, پھر ایک دوسرا آسمان جہاں پہ ابلیس اور تاریکی اور ساری قوتیں وہاں پہ موجود ہے, اور پھر خدا کا تخت ہے جہاں پہ خدا ہمارا خدا ہے, وہ آسمان. تو زمین سے جب کوئی بھی جب رحلت کرتے ہیں, جب روئے جاتے ہیں, تو وہ دوسرے آسمان پہ جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں پکڑ لیتا ہے, ادھر آ جا, تو کدھر جا رہا ہے, جی تو میرا پیروکار ہے. شیطان تو پکڑ لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ گزر گیا, وہ آسمانوں سے گزر گیا, کیونکہ اس میں کوئی گناہ نہ تھا. اور ایسا ہمارا سردار کاہن ایسا نہیں کہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے, اور اس نے تو ایک بڑا رتبہ دیا. دیکھیں اگر ہم پہلا پطرس اس کی دوسرا باب اور 9ویں آیت دیکھیں تو ایک بڑے رتبے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس نئے سال میں سمجھتا ہوں دنیا کو بھی اس بڑے رتبے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے,
تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. اور جس نے تمہیں تاریکی میں سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت بھی ہے, لیکن اس میں بڑے خوبصورت چیلنجز بھی ہیں. اس میں بڑے خوبصورت چیلنجز یہ ہیں کہ ہم جب برگزیدہ نسل ٹھہرا دیے گئے ہیں تو آر وی ایکٹنگ like that, are we living that life جو کہ ایک پاکیزہ برگزیدہ پاکیزہ اور نسل جو چننے کی ہے, اور شاہی کہنوں کا فرقہ, یعنی کہ وہ اس بڑی ہمیں اس میں شامل کیا گیا ہے. وہ 1000 سالہ بادشاہت کی طرف بھی اس کا ہے کہ ہم اس بادشاہت میں شاہی کہنوں کا فرقے کو شامل کیا جائے گا, اور اس بڑی مقدس قوم جب ہم بن جائیں گے تو اس قوم کے لیے وہ 1000 سالہ بادشاہت بھی ہے, اور پھر آسمان کی بادشاہی ہے, اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں. آپ اس کی خوبیوں کو ذرا بتائیں, کیا خوبیاں ہیں جو خدا دیکھنا چاہتا ہے, اور تاریکی کی وہ کیا ہے جس میں سے ہمیں عجیب روشنی میں اس نے بلایا. آپ اس کو ضرور ایکسپلین کیجیے. بالکل, شکریہ سر. یہ بڑی ہی معنی خیز اور بہت ہی وزنی آیت ہے, اور لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل ہو. آپ نے اس کی تشریح کی ہے, شاہی کائنوں کا فرقہ ہو, مقدس قوم, اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں. دیکھیں, اس دنیا میں بہت سی قومیں ہیں, لیکن ان کی زندگی کا مقصد حیات کیا ہے؟ ہمیں اس قوم کا, یعنی کہ جو قوم خداوند یسوع مسیح کی پیروکار قوم ہے, جو قوم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کائنوں کا فرقہ ہے, ہمارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں. خدا پاک ہے, خدا پوتر ہے, خدا بدی کو برداشت نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. خدا کے بیٹے نے اپنا کردار اس دنیا میں دکھایا, لہٰذا وہ تمام خوبیاں جو خداوند یسوع مسیح میں پائی جاتی تھیں, جن کی وجہ سے ہم پر ظاہر ہوا کہ خدا کا کردار کیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم سب ان خوبیوں کو لوگوں پر ظاہر کریں. پادری صاحب, میں اکثر کہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں ایک اخلاقی اصول ہے, اور اگر کوئی شخص دنیا میں مجھے اس سے بہتر اصول لا کے دکھا دے تو میں اس کا پیروکار ہو جاؤں گا. اور وہ اصول یہ ہے, جب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں. اس کو گولڈن رول بھی کہا جاتا ہے, سنہری قانون, سنہری اصول کہا جاتا ہے. تو خدا کی خوبیوں سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو خدا نے ہم گنہگاروں کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں, اگر خدا ہمارے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا تو ظاہر ہے پھر ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. لیکن خدا محبت کا خدا ہے, خدا رحم کا خدا ہے, انصاف کے ساتھ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ پیش آئیں. اور دیکھیں, جب امتیں, قومیں, قبیلے, خاندان, افراد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے خدا کی خوبیاں ظاہر کریں گے تو آپ یقین کیجئے گا اس دنیا میں ہی جنت آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک دوسری طاقت بھی ہے جو ہمیشہ ہمیں اس سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے, آپ کے آج کے پروگرام کا میں ٹائٹل سن رہا تھا کہ اس میں لفظ چیلنج بھی تھا, دنیا اور چیلنج. تو ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں. خاص طور پر یہ جو نیا آنے والا سال ہے جو شروع ہو رہا ہے اب, 2021 is the year of challenge to show all the goodness that God has through us. بالکل. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. جی, یشوع کی کتاب پہلا باب 9 آیت, جی, بلکہ وہ پہلی آیات بھی بار بار اس کو کہتی ہیں کہ اٹھ اور مضبوط ہو. اور 9 آیت میں 9th ورس جو اس کی ہے ان دا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے, کیا
میں نے تجھے حکم نہیں دیا جی سو مضبوط ہو جی اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس کووڈ میں، آج کے اس وبا میں، آج کی اس دنیا میں، اس نئے سال میں، بلکہ میں ناظرین آپ سے کہوں گا یہ کلام آج آپ کے لیے خدا کر رہا ہے۔ اس نئے سال میں داخل ہونے کے لیے آپ مضبوط ہو جائیں، خداوند میں مضبوط ہو جائیں، خداوند میں مضبوط ہو کہ اس طور پہ، اس کے کلام میں، دعا میں، اس کے ساتھ رفاقت میں، اس طور پہ آپ جو ہے خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ اور حوصلہ کہتا ہے خدا، اور لکھا ہے کہ اور حوصلہ رکھ، حوصلہ رکھیں۔ حوصلہ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، اور اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ میں اپنا روح، پاک روح تمہیں دیے جاتا ہوں، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس حالت میں ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہ سکے۔ نہ نشوں کی حالت میں وہ رہ سکتا ہے ہمارے ساتھ، نہ شراب اور دوسرے سگریٹ اور دوسری چیزوں میں، نہ لڑائی میں، نہ جھگڑے میں، نہ فساد کی حالت میں وہ تو رہ سکتا ہے اس صورت میں جس میں آپ اس کو رہنے کے لیے وہ جگہ اپنی تیار کرتے، پاکیزگی میں، پرہیزگاری میں، نیکی میں، علم میں، عاجزی میں، فروتنی میں اس کے ساتھ رہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ خوف نہ کر، خوف نہیں کرنا میں، بالکل، کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر خوف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند ہمارے خدا کے اس کلام میں، بائبل مقدس میں 365 دفعہ آیا ہے کہ خوف نہ کر۔ ہر ایک دن کے لیے ایک روز، ہر وعدہ ہے، ہر روز کے لیے ایک وعدہ اس میں موجود ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بے دل نہ ہو۔ یہ حالات نکل جائیں گے، یہ حالات جو آئے ہوئے ہیں، یہ حالات جو پریشانی کے حالات ہیں، یہ حالات جو اس وقت ہمیں عجیب سے لگ رہے ہیں، ڈرایا بھی جا رہا ہے، ڈرنے کی کچھ باتیں ہیں بھی، اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ مین میڈ چیز ہے۔ انسان جو شریر ہے، جو ابلیس ہے، یہ اس کا بڑا پرزور حملہ ہے۔ اس میں ہم مضبوط ہو کے دعا میں خدا کے ساتھ رہ کے اس میں سے غالب آ سکتے ہیں۔ اور خدا کا کلام بار بار کہتا ہے، مکاشفہ میں بھی کہتا ہے اور جگہوں پہ بھی، جو غالب آئے میں اسے اپنے پاس جگہ دوں گا، زندگی کا تاج دوں گا۔ ڈاکٹر انجینی، یہ اس پہ آپ بھی کچھ ضرور بات کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت یہ خدا کا وعدہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ آپ ضرور اس پہ بات کیجئے۔ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں پادری صاحب۔ یہ جو حوالہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، یشوع کی کتاب پہلا باب 9ویں آیت، یہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اس وقت وفات پا چکے تھے، تو بنی اسرائیل کی لیڈرشپ اب یشوع کو ملنے والی تھی۔ دس واز اے ینگ مین ہو واز ہز اسسٹنٹ، لیکن اب وہ لیڈرشپ رول میں آ رہا تھا۔ اور لیڈرشپ رول میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں، اٹ از ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ۔ جی، نیچے جب ہوتا ہے نا انسان، تو لیڈروں پہ بڑی وہ باتیں کر سکتا ہے، اس نے یہ غلط کیا ہے، وہ غلط کیا ہے، لیکن جب انسان خود لیڈر ہوتا ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں بک سٹاپ سیر، یعنی کہ وہ اس کے آگے کوئی اور نہیں ہوتا، جو فیصلہ بھی ہونا ہے اس نے خود کرنا ہے، اور اگر وہ فیصلہ غلط ہو، صحیح ہو، اس کا ذمہ دار بھی اس نے ہونا ہے۔ یہ لیڈرشپ جو ہے بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یشوع جو ہے، بے شک وہ موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن موسیٰ کی وفات کے بعد جب اس کو لیڈرشپ کا یہ کام دیا گیا تو خدا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ ہے تیرا کام یہ ہے کہ تو نے ڈرنا نہیں، مضبوط ہونا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، خوف نہیں کھانا، بے دل نہیں ہونا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم نئے عہد نامے میں یہی چیز جو ہے یہ شاگردوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ شاگرد بڑے ڈرپوک تھے، خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں ٹرین کیا
ان کی تربیت کی، ان کو سکھایا، ان کو لیڈرشپ کا رول سمجھایا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں پوری دنیا میں انہوں نے مسیحیت کا کلام پھیلا دیا۔ 50 سال 100 سال کے اندر مسیحیت نے پوری دنیا کو انسرکل کر لیا، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہی بات سمجھ گئے تھے کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک، پھر میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ چیلنج بن جاتا ہے۔ لیکن وہ چیلنج ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند فرما رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں پادری صاحب کہ جب لیڈر اس وقت پہچانا جاتا ہے جب سامنے طلاتم مارتا ہوا سمندر اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہوتی ہیں، اور اس وقت جو شخص مضبوط رہے، حوصلہ نہ ہارے، خوف نہ کھائے، بے دل نہ ہو، تو وہ ایک بنتی ہے تصویر لیڈرشپ کی۔ خداوند نے یہی بات یشوع کو کہی، خداوند یسوع مسیح نے یہی بات اپنے شاگردوں کو کہی، اور یہ اسی پہلے باب کی 4-5 آیت میں لکھا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نئے سال کا وعدہ ہے خدا کا اپنے لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے، کیونکہ تمام دنیا کے لوگ اس کے اپنے لوگ ہیں، اسی نے سب کو بنایا، اور وہ ہر ایک کی فکر کرتا ہے، اور وہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو بیان کیجئے، ہمارے پاس چند منٹ ہے، کیا نئی امیدیں اور کیا نئی جو پلانز ہیں اس نئے سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو رکھنے ہیں؟ اس کے اوپر آپ بات کیجئے۔ بازی صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال پورا سال لوگ بے دل بھی ہوئے ہیں، اپنے آپ میں وہ پریشان بھی رہے ہیں، انہوں نے بہت سا نقصان بھی اٹھایا، کرونا کی وجہ سے ہر جگہ کووڈ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے، اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو خدا کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ مضبوط ہو جائیں، حوصلہ رکھیں، خوف نہ کھائیں، بے دل نہ ہو، کیونکہ آنے والا سال جو ہے یہ خداوند کا ہمارے لیے تحفہ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ آنے والے سال میں ہم اس کے ساتھ اگر مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، حوصلہ رکھیں گے، خوف نہیں کھائیں گے، بے دل نہیں ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو نقصانات اس سال میں ہوئے ہیں، 2020 میں ہوئے ہیں، خدا قادر ہے کہ 2021 میں وہ اس سے بڑھ کر ہمیں برکات دے سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں وہ کامیاب کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں گے تو خداوند یقیناً اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمیں لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ بالکل۔ اور بات خاص طور پہ ایک اور بھی ہے۔ جی بتائیے۔ اب یشوع کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یشوع کو خدا یہ بھی کہتا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تب تو خوب کامیاب ہوگا، تب تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور لکھا ہے، لیکن اس سے لکھا ہے، اس کو میں پورا پڑھ دیتا ہوں، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہر نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تو اقبال مندی کی رات تجھے نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجئے، اور ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں اپنے۔ بالکل۔ دیکھیں، خداوند ہمیں جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہم سے وعدہ لیا بھی جاتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے یشوع کو کہا کہ تو مضبوط ہو جا، میں تیری لیڈرشپ کو کامیاب کروں گا، تو اس سے تقاضا یہ تھا کہ تو نے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، خدا کے ساتھ چلنے کا مقصد یہی نہیں ہوتا کہ ہم صرف اس کی برکات، اس کے فضل کو مفت میں حاصل کرتے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بتانا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، اس کی شریعت کو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اور خاص طور پہ شریعت
کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ شاید ہمیں یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم پھر شریعت کی باتیں کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے آ کے ہمیں ایک نئی زندگی میں لے گیا. ہم نے بات کی تھی کہ یسوع مسیح کے آنے سے ہمیں نئی امید میں خداوند خدا لے گیا. اور پھر اس شریعت کے بعد یسوع مسیح نے ہمیں فضل کے دور میں لے جا کے وہ فضل جو ہم کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ وچ وی ڈونٹ ڈیزرو بٹ وی گیٹ اٹ, یعنی کہ جو جس کو ہم حاصل کرنے کی ہماری کمائی نہیں ہوتی, بس ہمیں دے دیا جاتا ہے, وہ خدا نے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے دے دیا. اور وہی ہماری نئی امید ہے, وہی ہماری نئی ہوپ ہے, اور وہی ہمیں نئے چیلنجز میں جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا. خداوند تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی, آپ کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے, ہمیں گھبرانا نہیں ہے, تو میں ایک خاص ایک بات آج میرے دل پہ خدا ڈال رہا ہے کہ میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی یہ کہوں کہ ان مشکل حالات میں, جبکہ کرونا وہاں بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ وہاں پہ ایک اور مسئلہ جو پرسیکیوشن کا ہے, جو مشکل حالات کا ہے, اس میں بھی خداوند میں مضبوط رہ کے بھی ہی آپ اس کو جو ہے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو چاہوں گا کہ یہ اپنے پاس لکھ لیں اس بات کو. رومیو 8 باب اور اس کی 35 آیت کہتی ہے, کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. کون آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اس نئے سال میں مسیح کے اوپر بھرپور بھروسہ کر کے آگے بڑھیں. نہ جو ہے مصیبت آپ کو, نہ تنگی آپ کو, نہ ظلم, نہ کال, نہ ننگا پن اور یا خطرہ یا تلوار. یہ جو قانونوں کی تلوار کے اوپر لٹکی ہوئی ہے, کوئی مسیح کی محبت سے آپ کو جدا نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے, آپ کے اس بڑے ایمان کے لیے بھی جس میں آپ مضبوطی سے قائم ہیں. اور میں نے پاکستان میں 61 سال گزارے, اور میں نے دیکھا کہ جب کلیسیا پہ مشکلیں آئی ہیں, کلیسیا مضبوط ہوئی ہے. اور خدا کا کلام آگے آپ کے لیے کہتا ہے 38 بات اسی رومیو 8 باب میں اس کی 38 آیت میں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ خدا کی جو محبت جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے, اس میں ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی, نہ زندگی, نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال, نہ استقبال کی چیزیں, اور نہ ہی کوئی پستی, نہ بلندی, کچھ بھی ہمیں اس سے جدا نہیں کر سکے گا. اور آپ خدا کے, میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ جو خدا کے کلام کے اوپر ہو, اور آپ جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کلام کے اوپر ایمان لا کے, اس کلام کے اوپر دھیان دے کے, اور اس نئے سال میں خداوند کو اپنی زندگی دے کے, اس کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے, اور اس کلام مقدس کو جس میں توریت, صحائف انبیاء, زبور, اناجیل ہیں, اس کو پڑھیں, اور آپ سچائی تک پہنچیں گے, اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی. اس میں سچائی ہے. اس نئے سال میں اس سچائی میں سے حاصل کر لیں, اپنا حصہ لے لیں, اور اس بڑی قدرت میں آگے بڑھ جائیں جو خداوند ہمارے خدا کے وسیلہ سے آپ کے لیے میسر ہے, آپ کے گھرانے کے لیے میسر ہے. آپ چاہے کسی بھی رنگ, نسل اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, خدا کا کلام آپ کو پکارتا ہے. اور یسوع مسیح کہتے ہیں, جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. خداوند آپ کو, آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کی بڑی مدد کرے, اور خداوند آپ کی اپنی رحمت میں رکھے, اور نیا سال مبارک ہو.
کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔